जी, इब्तिदा है रब्बी जल की बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप गुज़श्ता रात से ही एक ही खबर बार बार सुन रहे हैं और उसके मामले में इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर एक भरमार न्यूज़ की देख रहे हैं। बिल्कुल ख़बर है अभी ब्लॉगर और मशहूर सहाफ़ी जनाब इमरान रियाज खान साहब की, जो उनकी गुज़श्ता दिनों रात को माफ़ी चाहता हूँ रात को टूल प्लाजा इस्लामाबाद के पास उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके हवाले से हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी। अली साहब बैठे जो उनके वकील हैं, उन्होंने वकीफ़ इख्तियार किया था कि जनाब ये गैर कानूनी है और इस तरह तौहीन अदालत के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी, मगर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इस बात पर निपटा दी कि जनाब चूँकि गिरफ्तारी जो है उसका जो लोकेशन है वो मैटर करता है और इस्लामाबाद की लोकेशन नहीं है, इसलिए ये बनता है लाहौर हाई कोर्ट का। इस हवाले से इस वक्त मैं सिटी कोर्ट अटक में मौजूद हूँ। 2 बजे का टाइम दिया गया है इमरान रियाज खान साहब को पेश करने के लिए। उनके वकील मौजूद हैं अली साहब। मैं इनसे सवाल करूँगा, सर पहले तो ये बताइएगा, जो सीधे चीज़ें हैं वो तो हमने मीडिया पर देख ली है कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है। आया अगर लाहौर हाई कोर्ट भी जाता है तो आपका मौक़िफ़ सेम यही होगा जो आपका हाई कोर्ट में रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं। जो रात को इमरान ने मुझे टेलीफोन किया इस्लामाबाद टूल प्लाजा से कि उसको अटक की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उस पे मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो जारी की हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आप उस सूरत में जारी करते हैं जबकि किसी पिटिशन, किसी दरख्वास्त गुजार के बारे में कोई मखसूस आइनी अदालत ने कोई ऑर्डर पास किया हो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में। बैकग्राउंड इसका ये है कि 2 से 3 माह पहले मुख्तलिफ पाकिस्तान के नाउन एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास एक पिटिशन फाइल की है जिसमें इमरान रियाज खान भी एक पिटिशनर हैं। उस पिटिशन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और आईजी इस्लामाबाद को कि इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में पूरे मुल्क भर में जो पिटिशनर अदालत के सामने हैं, जैसा कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकिर, जैसा कि अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान और समीम रहीम, ये 5 पिटिशनर मुमकिन तौर पर अदालत में सामने आए थे। इन तमाम की हद तक एक कॉमन ऑर्डर था कि जब तक ये लोग इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद रहें, कोई भी अदालत की पेश की इजाज़त, अदालत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत के पेश की इजाज़त के बगैर आईजी और डिप्टी कमिश्नर इंश्योर बनाएंगे कि इन तमाम पिटिशनर को कोई भी गिरफ्तार मत करे। अब हुआ ये कि इस तनाजुर में इस ऑर्डर की बुनियाद पे, चूँकि इमरान ने मुझे टेलीफोन किया कि मुझे इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से अरेस्ट किया गया है और एक सहाफ़ी हैं सवात के KPK के जिनका नाम शीरी ज़ादा है, वो भी उनके साथ थे। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन इस्लामाबाद टूल प्लाजा है, जिसके बाद आपने सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा कि इमरान खान की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें इमरान खान ने दोबारा उसको कंफर्म किया और आप टूल प्लाजा और सारा बैकग्राउंड देख सकते हैं। जिस बुनियाद पर हमने ये मुनासिब समझा कि फौरी तौर पर अदालत के नोटिस में लाया जाए कि ये चूँकि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर वाक़ है तो इस पे अदालत की तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। अदालत ने बड़ी मेहरबानी करते हुए, बहुत ज़्यादा ग्रेस शो करते हुए रात को हमारे ना सिर्फ ये कि पिटिशन को एंटरटेन किया, उसका नंबर अलॉट किया, बल्कि एक मुनासिब हुक्म जारी किया कि सुबह 10 बजे आईजी इस्लामाबाद रिपोर्ट पेश करें इस तमाम वकूए की के और शोकस नोटिस इशू किया कि बताया जाए, एक्सप्लेनेशन कॉल की कि बताया जाए कि क्या अदालत के ऑर्डर की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है और असल हकायक क्या हैं। चूँकि रात 1 से 1:30 बजे का टाइम था तो यह ज़्यादा मुनासिब था कि अदालत रात 3 या 4 बजे तक अदालत इंतज़ार करती उस रिपोर्ट का। अदालत ने सुबह 10 बजे के लिए केस फिक्स किया। सुबह जब हम अदालत गए तो हमने इसी स्टैंस को अदालत के सामने मेंटेन किया। तो जो रिपोर्ट पंजाब पुलिस से लेकर इस्लामाबाद पुलिस ने जमा करवाई है अदालत में, उनका क्लेम इस वक्त ये है कि चंद मीटर या चंद 100 मीटर के फासले पर इस्लामाबाद की हदूद शुरू होती है, जबकि ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पंजाब की हदूद, यानी कि सूबे पंजाब के अंदर से इसको गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार ना किया गया। जिसमें मेरी अदालत से मौदमाना गुजारिश ये थी कि जब भी इस तरह की हालात हों कि एक फरीक ये क्लेम करे कि मैं इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार हुआ हूँ और दूसरा फरीक ये क्लेम करे कि नहीं ये पंजाब की हदूद से हुए हैं, और अदालत के सामने ऐसे हक़ाइक़ हैं जहाँ पे आपको एक ऐसा मंजर और तनाजुर नजर आए कि ये बॉर्डर लाइन पे है। अदालत हमेशा पॉजिटिव अजम्पशन रखती है और अदालत की जो इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा किसी भी दरख्वास्त गुजार की फेवर में होती है। अदालत ने मुनासिब समझा ये ऑब्जर्व करना, चूँकि ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो इसको ये अदालत मुनासिब समझती है इन हालात में, जबकि रात गुजर चुकी है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, उस मुलजिम को जैसा इमरान रियाज खान इस केस में है अदालत के सामने पेश किया जा चुका है,
جو کہ اٹک کی مقامی عدالت ہے، تو عدالت نے مناسب سمجھا اور یہ آبزرو کیا کہ عدالت اس کوشچن کو، اس سوال کو جو کہ ایک متنازعہ حیثیت رکھتا ہے، عدالت اس کو متنازعہ ہی رکھے. اور عدالت نے یہ کہا کہ چونکہ جورسڈکشن لاہور ہائی کورٹ کی زمرے میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جو بھی کوئی ریمیڈی ہے اگر آپ اویل کرنا چاہیں اس بارے میں، اگر یہ گرفتاری غلط ہے یا اس کے علاوہ کوئی کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں جانا چاہیں، تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے کسی بھی بینچ میں، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور یا لاہور بینچ میں جایا جائے. عدالت نے ان ٹرمز پہ اس کو ڈسپوز آف کیا ہے. اچھا وہ تو ہو گیا. اب چونکہ نظر آ رہا ہے یہ 50 میٹر اور 100 میٹر کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا جو ٹول پلازا وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹول پلازا کے وقت میں واقع ہیں، تو کیا ٹول پلازا صوبے میں وہ آتا ہے اس کی لوکیشن میں، یا وہ اسلام آباد کے حدود میں آتا ہے؟ اس کا چونکہ ہمارا موقف یہ ہے اور یہ عمران ریاض خان کی طرف سے اس کے وکلاء کا موقف ہے کہ وہ لوکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، اور چونکہ پنجاب پولیس نے بذریعہ اسلام آباد پولیس جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جورسڈکشن پنجاب کی بنتی ہے. تو اس حالات میں جب معزز عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو ڈسپیوٹڈ کوشچن رہنے دیا جائے، تو چونکہ اب عدالت کا آرڈر پاس ہو چکا ہوا ہے، تو میں اپنے آپ کو ریسٹرین کروں گا کسی بھی کامنٹ پاس کرنے سے جس سے یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ عدالت کے آرڈر کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہتر بات ہے. اچھا اب اٹک عدالت میں آپ موجود ہیں، 2 بجے پیشی کے احکامات جاری ہوئے ہیں، بیل کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں، میں عدالت میں آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا جس میں میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. یہ اٹک ڈسٹرکٹ کی ایف آئی آر جس میں گرفتار کیا ہے یہ درج ہوئی ہے 29 جون کو. اس کی تاریخ ہے 29 جون. میں نے عدالت میں عمران ریاض خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں 1 جولائی کو ایک پٹیشن دائر کی جو کہ جسٹس آنریبل جسٹس علی باقر نصفی صاحب کی عدالت میں فکس ہوئی. اس میں میری سنگل پریئر تھی، ایک استدعا تھی کہ پنجاب بھر میں عمران ریاض خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کی تمام تفصیلات اور ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے. جو کہ 4 جولائی کو منڈے والے دن، پیر والے دن، آئی جی پنجاب کی طرف سے عدالت میں ایک جواب جمع کرایا گیا. اور آپ کو یاد میں دلاتا چلوں کہ جب بھی عدالت عالیہ یا عظمیٰ میں کوئی بھی جواب جمع کرایا جاتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ فائنل سٹیٹمنٹ کنسیڈر ہوتی ہے. اس وقت تک یعنی کہ عدالت نے 3 دن کی مہلت دی پنجاب پولیس کو، اس کے سربراہ کو، آئی جی پنجاب کو، کہ آپ بھرپور ٹائم لیں، پورے پنجاب میں اپنے ریسورسز کو استعمال کریں اور تمام آر پی اوز اور سی سی پی اوز سے رپورٹ طلب کریں کہ تمام ضلعوں کی کارروائی بتائی جائے. 4 جولائی کو 17 مقدمات کی لسٹ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نصفی صاحب کی طرف سے آئی جی پنجاب نے پیش کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس مقدمے میں آج گرفتار کیا ہے، کل رات کو عمران کو گرفتار کیا جس میں عدالت کے سامنے جا رہا ہوں، یہ مقدمہ اس لسٹ میں ہے ہی نہیں. یعنی کہ آئی جی پنجاب نے دیدہ دانستہ طور پر دیدہ دلیری دکھاتے ہوئے واضح بدنیتی کی ہے اور عدالت سے بہت بڑے حقائق چھپانے کی کوشش کی ہے. یہ میں تمام کورٹس آف لا بہت آنریبل ہوتی ہیں، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا لفظی معنی جب آپ دیکھتے ہیں نا، ہائی کورٹ اور یہ ایپلیٹ کورٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ، یہاں پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی لیٹیگنٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدالت میں جا کے غلط بیانی سے کام لے. غلط بیانی سے کام کسی بھی صورت نہیں لیا جا سکتا. عدالت سے کسی بھی طرح کا حقائق نہیں چھپایا جا سکتا. اور یہ ذمہ داری، یہ ڈگری آف رسپانسبلٹی اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی اوپر چلی جاتی ہے جب ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز یہ کام کرتی ہیں، یعنی کہ پبلک فنکشنریز. اور یہ ڈگری آخری درجے پہ پہنچ جاتی ہے جب کسی صوبائی ادارے کا سربراہ اس طرح کی رپورٹ جمع کراتا ہے، تو مور پاور کمز ود مور رسپانسبلٹی. تو حد سے زیادہ ذمہ داری تھی آئی جی پنجاب پر کہ وہ کسی بھی صورت عدالت میں حقائق مت چھپاتے، مس ریپرزنٹیشن مت کرتے، جو کہ انہوں نے دیدہ دلیری سے کی ہے. اور یہ رپورٹ سبمٹڈ ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے. تو اس تناظر میں میں آپ کو یہاں پہ لے کے آتا چلوں کہ یہ وہ مقدمہ ہے اٹک کا جس کو کسی بھی صورت سامنے لایا ہی نہیں گیا اور رکھا ہی نہیں گیا. اس بنیاد پر آج اس عدالت میں جو سا ہے، میں نے وہ تمام آرڈر پیش کرنے ہیں اور وہ رپورٹ پیش کرنی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی ہے کہ عدالت سے کس طرح واضح بدنیتی جو سا کی گئی ہے. صرف یہ اکیلی ایف آئی آر چھپائی گئی ہے اور اسی ایف آئی آر میں عمران خان کو ٹارگٹ کر کے اریسٹ کیا گیا ہے. ایک ایسا شخص جس کے خلاف تمام مقدمات درج ہوئے،
درج ہونے کے 12 گھنٹے کے اندر وہ عدالت میں تھا اور اس نے عدالت سے اپنے تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کی. اس کا مطلب ہے اس کی بونافائڈ انٹینشن تھی. اس نے عدالتوں کے دروازے کھڑکاتے ہوئے اپنا کنڈکٹ شو کیا کہ میں ان کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. اگلے 12 گھنٹے میں عمران نے 2 اور پٹیشنیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی, جس میں ان کی بلٹ پروف گاڑی کا جو پرمٹ کینسل کیا گیا تھا اور جو ان کے 18 ویپن لائسنس کی ریکمنڈیشن دے کے 11 کینسل کیے گئے تھے, اس کی 2 پٹیشنیں دائر کی گئیں, جو کہ کل منگل والے دن 5 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس شہباز علی رضوی نے دونوں پنجاب کی صوبائی گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر کو معطل کیا ہے اور وہ پرمٹ کو اور وہ لائسنسز ویپنز کو ریسٹور کیا ہے. اور جو ہی عمران خان جو سا ہے وہ نہتا اسی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس قابل ہوا ہے کہ اب وہ فریلی موو کرے یا اپنی حفاظت جو سا چونکہ نہتا ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, وار آن ٹیرر میں پاکستان میں تمام صحافیوں نے بلا شبہ جو ہے بہت سی خدمات سر انجام دیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بینڈ آؤٹ فٹس یعنی کہ جو تنظیمیں تھیں جو پاکستان میں دہشت گردی تھی ان کے خلاف, لیکن عمران خان نے 40 سے زیادہ پروگرام ٹرائبل ایریاز میں جا کے کیے ہیں اور موقع پہ کھڑا ہو کے کیے ہیں, جس کی وجہ سے 2018 میں عمران ریاض خان کے گھر میں ایک سیریس اٹیک ہوا ہے. اس کی جان پر حملہ کیا گیا جس کی ایف آئی آر 2018 سے درج ہے, اگست 2018 سے. تو جو ہی عمران خان نے اپنی موومنٹ اپنی بلٹ پروف گاڑی میں کی ہے اور اس انٹینشن سے کہ میں عدالت میں جاؤں, ان 17 ایف آئی آرز کا جو ریکارڈ دیا گیا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو بیل اپلائی کروں, تو آپ کی بدنیتی گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. آپ اگر عمران خان کی سٹیمنا, ایبلٹیز اور کریج کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, میں بطور اس کا وکیل آپ کو ذمہ دار بیان دے رہا ہوں, آپ بالکل شوق پورا کر لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, نہ صرف اس کا یہ کہ وکیل ہونے کے ناطے ان تمام مقدمات میں جس کو ایک ایک کر کے اور تمام کارروائیوں کو ایک ایک کر کے عدالتوں نے جو سا ہے وہ معطل کرنا شروع کر دیا اور عدالتوں نے اپنی گریس شروع کر دیا, عدالت نے انصاف دینا شروع کر دیا. یہ تمام مقدمات بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بالکل جو پیپر ہے نا آج ایف آئی آر کے, ایک وقت آئے گا کہ یہ عدالت کے روم میں فائلیں ریکارڈ میں پڑی رہ جائیں گی اور بعد ازاں کبھی 10 سال بعد یہ ریکارڈ جو سا مسا بھی ہو جائے گا, ان کا وجود بھی نہیں رہے گا. عمران دلیری سے تمام مقدمات کا سامنا کر رہا ہے, کرے گا. آپ نے اس کی پیشنس کو اور برداشت کو ٹیسٹ کرنا ہے. پلیز یو آر ویلکم. بالکل اس پر آتے ہیں. میجر صاحب بیٹے ہیں ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور رہنما ہیں مرکزی شورا کے بھی. میجر صاحب کیا کہنا چاہیں گے, جو قانونی آئینی جو ان کا نقطہ نظر تو وہ تو بیان ہو گیا, ان گرفتاری کے حوالے سے صحافی برادری سراپا احتجاج بھی ہے اور اس حوالے سے چونکہ وہ گزشتہ جو بیانات سامنے آئے ہیں عمران ریاض صاحب کے, اس پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بیانیہ جو ہے وہ یہ تحریک انصاف کا پیش کر رہے تھے تو اس بنا پہ یہ کارروائی کی جا رہی ہے. کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں علی صاحب کا جو الحمدللہ بہت پائے کے ایک وکیل ہیں, پورے پاکستان میں ان کے ماشاءاللہ ہر جگہ چیمبر ہیں, بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑے لگن کے ساتھ یہ کیس تیار بھی کرتے ہیں اور ان کو ہر چیز پہ قانون پہ بھی عبور حاصل ہے. یہ ان کے دوست بھی ہیں, ان کے وکیل بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیز, ریاض عمران صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کا بیانیہ نہیں ہے, یہ آج پوری قوم کا یہ بیانیہ ہے. اور ریاض عمران صاحب جس طرح علی صاحب نے بتایا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں اگلے مورچوں پہ جا کر ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں یہ افواج پاکستان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے رہے. ان کو بھی بہت زیادہ تھریٹس بھی تھے, لیکن انہوں نے, اور یہ وہ واحد صحافی ہیں, اور بھی گئے ہوں گے, لیکن یہ سب سے آگے فرنٹ لائن پہ تھے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے کاموں سے, ایسے پرچوں سے فرق نہیں پڑتا, اس سے بلکہ نقصان پہنچتا ہے, حکومت کو نقصان پہنچتا ہے, اداروں کو نقصان پہنچتا ہے. خدا را پاکستان کی سالمیت کا خیال کریں اور ایسے لوگ جو صحیح اور درست بات کرتے ہیں ان پر ایسے غلط مقدمات نہ بنائیں. یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے, جس شخص کی طرف سے یہ اپلیکیشن دی گئی ہے, آپ بھی اٹک کے صحافی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, وہ ایک یہاں ایک پیڈ آدمی ہے اور وہ ہر جگہ یہی اس کا کام ہے, اٹھ کے درخواست دینا. اور میں علی صاحب کو ڈیٹا بھی دوں گا, یہ بھی عدالت کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر, یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک چیز دائر کریں کہ ایسے لوگ جو ہر بار اٹھ کے وہی لوگ آ کے درخواست دیتے ہیں کہ میری جو ہے میرے ضمیر کو دھچکا لگا ہے, میرے وہ کیا کہتے ہیں
احساسات مجروح ہوئے ہیں، تو پروفیشنل ڈاؤٹس جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے خدا را کہ اس ملک میں ریاض صاحب بڑی دلیری سے اللہ کے فضل سے کرم سے اس چیز کا مقابلہ کریں اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. جی اچھا میئر صاحب، آج چونکہ آپ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، بیل کے لیے اپلائی کریں گے یا کیس ختم کرنے کے لیے استجا کریں گے؟ وکیل صاحب جو ہیں یہ اس میں زیادہ بہتر بات کریں گے. عدالت کے سامنے عمران ریاض خان کو 2 بجے پیش کیا جائے گا مزید کارروائی کے لیے، جس میں ہماری واضح استدعا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کانسیپٹ آف ڈسچارج ہے، یعنی کہ عدالت اگر کسی شخص کے خلاف بادی النظر میں نظر آئے کہ یہ کیس بنتا نظر ہی نہیں آتا، اس کو ایز اے کرمنل اوفینس ٹریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، تو عدالت اس کو ہمیشہ موقع پر ملزم کو ڈسچارج کرتی ہے مقدمے سے. تو یہ وہ ایسا مخصوص نوعیت کا کیس ہے جو صرف ازمپشنز، پرسیپشنز، ازمپشن اورل اسرشنز، یعنی کہ مفروضوں کی بنیاد پر ہوائی باتوں پر مبنی جو سا ہے الزامات لگائے گئے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹھوس مواد یا ثبوت سرے سے موجود ہی نہ ہے. ایسے مقدمات ایک کلاسیکل اسٹرینتھ رکھتے ہیں لا کی، جس کی بنیاد پر واضح طور پر یہ کیس آف ڈسچارج کی ہے، اور ہم اس کی کیس آف ڈسچارج کی کو پلیڈ کریں گے اور بعد ازاں کارروائی کو بڑھتے ہوئے دن سے مزید فیصلہ کریں گے کہ عدالت میں ہم مزید موقف اور حکمت عملی کا اختیار کریں گے. بالکل جی ناظرین، آپ نے دیکھا مختصر گفتگو، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیا. خاص کر عوام پوچھتی رہی ہے کہ جناب والا کیا ہونے جا رہا ہے. خاص کر ڈسٹرکٹ اٹک کا کیس بنا ہے تو ایک نام گرامی شخصیت کی صحافی بھی ہیں عمران ریاض صاحب، تو اس حوالے سے مختلف ایریاز سے اٹک ڈائری ٹی وی کے صحافیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے، ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ سچویشن کیا بن رہی ہے. تو لیٹسٹ سچویشن آپ کے سامنے آپ نے رکھ لی ہے. میجر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور علی صاحب بھی اس کو 2 بجے پیش ہوں گے عدالت میں، تو ان کے انشاءاللہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بات چیت کریں گے. تو بالکل زندگی نے وفا کے سانسوں نے ساتھ دیا. 2 بجے کے بعد جو لائیو مناظر ہوں گے میں ان سے دوبارہ پیش ہونے کے بعد رائے لوں گا. تو تب تک کے لیے کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.